बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप देख रहे हैं पस मंजर। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद विरक। दो कौमी नज़रिए पर कायम होने वाले पाकिस्तान को जस्टिस मुनीर के नज़रिया ज़रूरत के तहत चलाया जा रहा है। नाज़रीन किराम, 1947 से 1970 के आम इंतखाबात तक मुल्क में ब्यूरोक्रेसी और अफवाज पाकिस्तान की हुक्मरानी रही। पाकिस्तान को यह एजाज़ भी हासिल है कि इस पर सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हुक्मरानी भी रही। बैक वक्त सिविलियन सदर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, और वो कोई और नहीं थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, कायद, चेयरमैन, साबिक वजीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों से म्यूजिकल चेयर का खेल खेला जा रहा है। आपको मालूम है कि 4-5 बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो वो खेलने के लिए म्यूजिकल चेयर का इस्तेमाल करते हैं। 4-5 कुर्सियां एक जगह पे डाल दी जाती हैं और फिर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाकर जो बच्चा सबसे पहले किसी कुर्सी पर बैठ जाता है वो विनर करार दिया जाता है। तो पाकिस्तान में भी गुज़श्ता 4 दहाइयों से यही सिलसिला चल रहा है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होती है, कभी मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार में होती है, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म इक़्तिदार में होती है, और इसके बाद अगर कोई तजर्बा किया गया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, जिसकी क़ियादत इस वक्त पाबंद सलासल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे थे। इस वक्त वो पाकिस्तान में एक मारूफ केस साइफर, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के आइन के मुनाफी है और ये खुफिया राज जो अफशा किया गया है उसकी पादाश में उनको ट्रायल किया जा रहा है। और बस हमारे हल्के ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सजाए मौत भी दी जा सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। बहरहाल मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और आम इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 को अनाउंस कर दिए गए हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर वो इंतखाबात दुरुस्त करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी शमूलियत नागुज़ीर है। क्योंकि किसी भी सियासी जमात को आप साइड लाइन करके इंतखाबात का इनकाद मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है। अब बात करते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। जैसा कि आप जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ गुज़श्ता माह पाकिस्तान में तशरीफ़ ले आए हैं, और ये खबर आम गर्दिश कर रही है कि मियाँ नवाज शरीफ एक बहुत बड़ी डील के तहत पाकिस्तान में वापस आए हैं। बिलाशुबा वो डील के नतीजे में आए हैं। अगर उन्होंने आना होता तो इससे पहले भी आ चुके होते, लेकिन वो नहीं आए। हालांकि आज से 4 साल कबल जब वो बीमारी के बहाने पर गए थे, 50 रुपए का एफिडेविट जो उनके अपने छोटे भाई साबिक वजीर आला पंजाब और साबिक वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से गारंटी के तौर पे दिया गया था, लेकिन उनका इलाज वहाँ नहीं हुआ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमारी के बहाने गए और 4 साल बाद वो तशरीफ़ लाए। उनकी बीमारी का वहाँ इलाज नहीं था, और हमेशा की तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उनका इलाज बिल आखिर ढूंढ लिया और वो पाकिस्तान वापस आ गए। और ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारी लीडरशिप है, जब भी पाकिस्तान के अंदर हालात उनकी फेवर में नहीं होते तो वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और वहाँ जाके खूब अय्याशियाँ करते हैं, लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। लेकिन जब उन्हें वापस आना होता है तो वो बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत वो इस्टेब्लिशमेंट से, अदलिया से एक बाकायदा डील करके वापस आते हैं। हमारी अदलिया का भी पाकिस्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि वो भी एक कठपुतली की तरह है, क्योंकि मैंने अपने शुरू में कहा था
کہ پاکستان کو دو قومی نظریے کے تحت نہیں چلایا گیا بلکہ جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کے تحت چلایا گیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میاں نواز شریف آئے تو ڈیل کے تحت ہیں، لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے کہ ان کے وہ مقاصد پورے نہیں ہو پائیں گے جو انہوں نے سوچ رکھا ہے، یا جس سوچ کے تحت وہ پاکستان آئے ہیں کہ شاید وہ اقتدار میں آئیں گے اور پاکستان کی چوتھی بار پرائم منسٹر بنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف سید حافظ عاصم منیر صاحب نے جیسے کہ ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی پرابلمز ہیں سب سے پہلے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ، اور اس کے خلاف انہوں نے متعدد آپریشن بھی کی ہیں، جس کے تحت جو خاص طور پہ اسمگلنگ کو روکا گیا ہے اور مزید اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو پاکستان سے بیرون ملک پیسہ جا رہا تھا، خاص طور پہ افغانستان میں پیسہ جا رہا تھا، وہ روکا ہے انہوں نے۔ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بہت کم کی گئی ہے۔ اسی طرح افغانستان کے لوگوں کی واپسی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ پاکستان سے جو غیر قانونی پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس بھیجا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف ڈیل کی بجائے یہ ٹریپ ہوئے ہیں، اور انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے کہ ایک جیسا کہ وہ کسی پرندے کو یا کسی جانور کو قابو کرنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے، اسی طرح یہ سیاسی قائدین کو بھی دانہ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو پاکستان میں اکٹھا کر کے ان کا احتساب کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے احتساب ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی صورتحال ہوگی میرا خیال ہے وہ ہوگی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ اعلان جو ہو چکا ہے اور اس اعلان کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں، اور اس میں ایک تو بہت بڑی اہم بات جو آج کل ہر سیاسی جماعت نے کیا کہتے ہیں اس کو پلینگ فیلڈ، تو یہ جو پلینگ فیلڈ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی ہم نے کرپشن کی ہے اس کرپشن کو جو ہے ہمیں مطلب سرے سے معاف کیا جائے اور ہمارے اوپر جو بھی مقدمات ہیں وہ مقدمات ختم کیے جائیں اور آگے سے ہم نئے سرے سے اپنی لوٹ مار کا آغاز کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، اور آرمی چیف جو کہ میں سمجھ پایا ہوں یا جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق آرمی چیف نے ایک مصمم ارادہ کر رکھا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو ہے جو ہمارے معاشی معاملات ہیں ان کو درست کیا جائے، ان کے جو عوام کو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، لیکن ان کی بھی کسی حد تک نہیں سنی جا رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں اس قدر کرپٹ ہو چکے ہیں کہ وہ کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ہیں کافی مشکل میں ہوں گے، اور الیکشن اگر ہوتا بھی ہے جو کہ اناؤنسمنٹ کے باوجود یہ امکان نہیں ہے کہ الیکشن ہو، کیونکہ عین موقع پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مزید ڈیلے کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سیاسی جماعتوں کے بھی تحفظات ہیں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین موقع پہ ان سیاسی جماعتوں میں جو مین سٹریم میں ہیں وہ ان میں سے کوئی ایسی جماعت جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے، تو ممکن ہے کہ بجٹ کی وجہ سے اور ملکی حالات کی وجہ سے الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جائے۔ تو بہرحال یہ کافی ایسی وجوہات ہیں جن کے تحت جو ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت نواز شریف کو ایک ڈیل کے تحت لایا ضرور گیا ہے، اور اس کو پوری طرح ریلیف بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ میرے نزدیک یہ ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عدلیہ کی عملداری ہے۔ تو بہرحال یہ ہے
جو معاملات ہیں وہ اس کے برعکس نظر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں نواز شریف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا کٹھن وقت ہوگا، اور خاص طور پر میاں فیملی، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، اسفند یار ولی، بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کے لیے کوئی حالات سازگار نظر نہیں آ رہے. تو لگتا ہے کہ آرمی چیف سب سے پہلے جو ہے وہ احتساب کریں گے، اور احتساب کے بعد جو ہے اس کو مطلب ہے آگے نظام حکومت چلانے کی کوشش کی جائے گی. باوثوق ذرائع سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 76 سالہ گندگی کو صاف کرنے کا جو عزم کر رکھا ہے آرمی چیف سیدہ حافظہ عاصم منیر نے، وہ اس سیاسی گند کو ختم کر کے اس کی جو سیاسی جو گندگی ہے اس کی صفائی ستھرائی کے بعد ملک کو درست سمت پر رواں دواں کرنے کا عزم کر چکے ہیں، جو انتخابات کے نتیجے میں عوام کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک کڑا وقت ہے، اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو یہ مل بیٹھ کر پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے جو ہے، اور عوام کو خاص طور پہ ریلیف دینے کے حوالے سے سوچنا چاہیے. اگر ایسا یہ نہیں کرتے تو یقیناً ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. عوام تو بہرحال مشکلات میں ہے ہی، لیکن ان کے لیے بھی کوئی اچھا وقت نہیں ہے. اور اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ میاں محمد نواز شریف کو چوتھی بار پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے. اور اگر بنتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے کوئی پرائم منسٹر تو وہ کوئی اور ہو سکتا ہے. اور میرے اطلاعات کے مطابق یہ دونوں بھائی میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف یہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اور الیکشن کے قریب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور امکان ہے کہ آنے والے انتخابات میں یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں آپس میں ایک الائنس کر کے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد الیکشن کنٹیسٹ کریں. اور امکان یہ بھی ہے کہ 2024 میں بننے والی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی ہوگی. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.